रहीम। अब हम लोग अपने 7वें मुस्तवा का आगाज़ करते हैं। अब तक 6 मुस्तवा हो चुके हैं और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इस मुस्तवा में जो इल्म हमारे लिए मुक़द्दर रखा है उसको सही तौर पर हमें हासिल करने की तौफ़ीक़ दे और इफ़ादा और इस्तिफ़ादा ये दोनों चीज़ें, इसका माहौल हमारे पास बनाए रखे और तवज्जो के साथ अल्लाह तबारक तआला हमें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे इल्म व अमल दोनों में बरकत अता फ़रमाए। आमीन। इस मुस्तवा में 5 मज़ामीन मेरे पास हैं। 5 मज़ामीन मुझे पढ़ाने हैं। एक फ़िक़्ह है जिसमें हम उम्दतुल फ़िक़्ह पढ़ेंगे और उम्दतुल फ़िक़्ह का जो हिस्सा अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बाद बाकी हिस्सा जो इस मुस्तवा में हम पढ़ सकेंगे उतना पढ़ेंगे, उसी को हम लोग मुसलसल पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ है उसूल तफ़सीर। उसूल तफ़सीर की किताब आपके पास भेजी गई है जो तक़रीबन 30 औराक़ पर मुश्तमिल है। और तीसरी चीज़ है अन्नहवुल वाज़िह और चौथी चीज़ है बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम और 5वीं चीज़ है तारीख़ इस्लाम अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला। इसमें पहली जो 3 चीज़ें हैं उम्दतुल फ़िक़्ह और अन्नहवुल वाज़िह और उसूल तफ़सीर, ये हम लोग जुमा के दिन पढ़ेंगे क्लास में। और बाकी 2 चीज़ें हैं मामूल के मुताबिक उसको ऑनलाइन पढ़ेंगे मंगल के दिन, बुलूगुल मराम और फिर तारीख़ अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला। तो उम्दतुल फ़िक़्ह में जो निसाब इस मरहले में या इस मुस्तवा में शामिल है वो इंशाअल्लाह बहुत करीब आपको भेजेंगे। तो अब जो उसके बाद वाला सबक आपको भेजा गया है वो खोल लीजिए। बाबुल वकाला। बाबुल वकाला किताबुल बुयू हम लोग पढ़ रहे हैं। किताबुल बुयू के मुख्तलिफ अब्वाब पढ़ते हुए हम लोग बाबुल वकाला में पहुँचे हुए हैं। तो अब मैं पहले इसकी इबारत पढ़ता हूँ मामूल के मुताबिक, फिर उसकी तर्जुमानी करूँगा और उसके बाद फिर उसकी जो शरह है वो की जाएगी। बाबुल वकाला वहिय जाइज़तुन फ़ी कुल्लि मा तजूज़ु नियाबतु फ़ीही इज़ा कान अल मुवक्किलु वल वकीलु मिम्मन यसिह्हु ज़ालिका मिन्हु वहिय अक़्दुन जाइज़ुन तबतुलु बिमौति कुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा व फ़स्ख़िही लहा व जुनूनिही वल हज्रि अलैहि लिसफ़हिही। लिसफ़हिन भी दुरुस्त है लेकिन अक्सर नुस्खों में जो है लिसफ़हिही, हा के बाद और एक हा का इजाफा है, लिसफ़हिही। वकज़ालिका फ़ी कुल्लि अक़्दिन जाइज़िन कश्शरीकति वल मुसाक़ाति वल मुज़ारअति वल जुआलति वल मुसाबक़ह वलैस लिल वकीली अन यफ़अल इल्ला मा तनावलहुल लफ़्ज़ु इल्ला मा तनावलहुल इज़्नु लफ़्ज़न औ उर्फ़न वलैस लहु तवकीलु गैरिही वला शिराउ मिन नफ़्सिही वलल बैउ लहा इल्ला बिइज़्नि मुवक्किलिही व इन इश्तरा लिइंसानिन मा लम यअज़न लहु फ़ीही फ़अजाज़हु जाज़ा व इल्ला लज़िम मन इश्तराहु वल वकीलु अमीनुन ला ज़मान अलैहि फ़ीमा यतलफ़ु इज़ा लम यतअद्दा वल क़ौलु क़ौलुहु फ़िर रद्दि वत्तलफ़ि व नफ़्यि अत्तअद्दी व इज़ा क़ज़ा अद-दैन बिग़ैरि बय्यिनतिन ज़मिन इल्ला अन यक़ज़ियहु बिहज़रतिल मुवक्किल व यजूज़ु अत-तवकीलु बिजुअलिन व बिग़ैरिही फ़लौ क़ाल बिअ हाज़ा बिअशरतिन फ़मा ज़ादा फ़लका सह्ह। बाबुल वकालती, वकाले का बाब। वहिय जाइज़तुन फ़ी कुल्लि मा तजूज़ु नियाबतु फ़ीही, और वो जायज़ है हर उस चीज़ में जिसमें नियाबत जायज़ है। और वो जायज़ है हर उस चीज़ में जिसमें नियाबत जायज़ होती है। इज़ा कानल मुवक्किलु वल वकीलु मिम्मन यसिह्हु ज़ालिका मिन्हु, अगर मुवक्किल और वकील उन लोगों में से हो जिनसे तसर्रुफ़ सही होता है, जिनसे ये चीज़ सही होती है। अगर मुवक्किल और वकील उनमें से हो जिनसे इस तरह का तसर्रुफ़ दुरुस्त होता है। वही अक़्दुन जाइज़ुन तबतुलु बिमौति कुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा, और वकाला ये अक़्द जायज़ है और वो एक अक़्द जायज़ है जो उनमें से किसी की मौत से बातिल हो जाता है।
اور وہ ایک عقد جائز ہے جو ان میں سے کسی کی موت سے باطل ہوتا ہے، وہ فسق ہی لہا اور کسی کے فسق کرنے سے بھی باطل ہوتا ہے، وہ جنون ہی اور کسی کے پاگل ہونے سے باطل ہوتا ہے، والحجر علیہ لسفہہ اور اس کے نادان ہو جانے یا احمق ہونے کی وجہ سے اس پر پابندی لگنے سے باطل ہو جاتا ہے، والحجر علیہ اور اس پر پابندی لگا دیے جانے سے لسفہہ اس کے نادانی کی وجہ سے یا اس کے احمق ہونے کی وجہ سے، وَكَذَلِكَ فِي عَقْدٍ جَائِزٍ اور یہی بات ہوتی ہے، یہی معاملہ ہوتا ہے ہر عقد میں جو جائز ہے، ہر عقد جائز میں یہی بات ہوتی ہے، کشریکتی جیسے شراکت ہے، والمساقاتی اور سینچائی ہے، والمزارعتی اور مزارات ہے، والجعالتی اور جعالہ ہے، والمسابقتی اور مسابقت ہے، ان سب چیزوں میں یہی معاملہ ہوتا ہے۔ مساقات سینچائی، سینچنا، باغ کو سینچنا۔ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا تَنَاوَلَهُ الْإِذْنُ اور وکیل کے لیے درست نہیں کہ وہ کچھ کرے مگر وہ جو اذن میں شامل ہو، جسے اذن شامل ہو، اور وکیل کے لیے مناسب نہیں، وکیل کے لیے جائز نہیں یا وکیل کے لیے درست نہیں کہ وہ کچھ کرے مگر وہی جو اذن میں، جو اسے اجازت میں شامل ہو، خواہ وہ لفظی ہو یا عرفی ہو، خواہ وہ لفظاً ہو یا عرفاً ہو، اور وکیل کو اپنے طور پر کچھ کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے جو اسے اجازت دی گئی ہو لفظاً یا پھر عرفاً۔ وَلَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ اور اس کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنانا جائز نہیں، اور اسے کسی اور کو وکیل بنانا جائز نہیں۔ وَلَا الشِّرَاءُ مِن نَفْسِهِ اور خود خریدنا اس کے لیے جائز نہیں، اپنے نفس کے لیے خریدنا جائز نہیں۔ وَلَا الْبَيْعُ لَهَا اور اپنے نفس کے لیے بیچنا جائز نہیں، اپنے نفس کے لیے خریدنا جائز نہیں اور اپنے نفس کے لیے بیچنا جائز نہیں، الا بإذن موکلہ مگر موکل کی اجازت سے، مگر موکل کی اجازت سے۔ وَإِنِ اشْتَرَى لِإِنسَانٍ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ فَأَجَازَهُ جَازَ اور اگر وہ کسی انسان کے لیے وہ چیز خریدے جس کی اس نے اجازت نہیں دی اور وہ اسے اجازت دے دے تو وہ جائز ہوگا، اور اگر وہ کسی انسان کے لیے کوئی ایسی چیز خریدے جس کی اس نے اجازت نہیں دی اور پھر وہ اجازت دے دے تو وہ جائز ہوگا۔ وَإِلَّا لَزِمَ مَنِ اشْتَرَاهُ ورنہ وہ اس کو لازم ہوگا جس نے اسے خریدا ہے، ورنہ وہ اس پر لازم ہوگا جس نے اسے خریدا ہے۔ وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ اور وکیل امین ہوتا ہے، اور وکیل امین ہوتا ہے۔ لا ضمان علیہ فیما یتلف اس پر کوئی ضمانت نہیں ہوتی جو ضائع ہو جائے، اس پر ضمانت نہیں ہوتی جو ضائع ہو جائے، اذا لم یتعدی جب وہ کوتاہی نہ کرے، اور وکیل امین ہوتا ہے، اس پر کوئی اس کے اوپر کوئی ضمانت نہیں ہوتی اس میں جو ضائع ہو جائے مگر یہ کہ وہ کوتاہی کرے۔ والقول قولہ اور بات اسی کی قبول ہوگی، اور بات اسی کی قبول ہوگی یعنی وکیل کی، پھر ردی لوٹانے میں، والتلفی اور ضائع ہونے میں، ونفی التعدی اور کوتاہی کی نفی کرنے میں، اور کوتاہی کی نفی کرنے میں۔ والقول قولہ اور بات اسی کی قابل قبول یا اسی کی معتبر ہوگی، پھر ردی لوٹانے میں، والتلفی اور ضائع ہونے کی صورت میں، ونفی التعدی اور کوتاہی کی نفی میں، کوتاہی کے انکار کرنے میں۔ وَإِذَا قَضَى الدَّيْنَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ اور اگر وہ قرض ادا کرے بغیر کسی دلیل کے، ضَمِنَ تو وہ ضامن ہوگا، اور اگر وہ قرض ادا کرے بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے تو وہ ضامن ہوگا، إِلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ بِحَضْرَةِ الْوَكِيلِ سوائے اس کے کہ وہ قرض کو بحضرت الموکل سوائے اس کے کہ موکل کی موجودگی میں وہ قرض ادا کرے،
سوائے اس کے کہ موکل کی موجودگی میں قرض ادا کرے. وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ وَبِغَيْرِهِ اور توکیل جائز ہے عوض کے بدلے میں اور عوض کے بغیر بھی. اور توکیل یعنی وکیل بنانا جائز ہے عوض کے بدلے بھی اور بغیر عوض کے بھی. فَلَوْ قَالَ اگر وہ کہے بِعْ هَذَا بِعَشَرَةٍ کہ اس چیز کو تم 10 ریال میں بیچ دو، 10 درہم میں بیچ دو. فَمَا زَادَ فَلَكَ اور اس سے جو زائد ہوگا وہ تمہارا ہوگا. اسے تم 10 درہم میں بیچو یا پھر 10 دینار میں بیچو، جو زیادہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا. صح تو یہ صحیح ہوگا، تو یہ صحیح ہوگا. اب آئیے اس کی شرح کی طرف. باب الوکالتی، وکالہ بفتح الواو او بکسر الواو، یہ دونوں جائز ہے. وکالہ بھی بولتے ہیں اور وکالہ بھی بولتے ہیں. وکالت یا وکالت کا باب. وکالت یا وکالت یہ لغوی طور پر اس کے معنی ہے التفویض والحفظ، سپرد کرنا، محفوظ کرنا، سپرد کرنا. وکلت الامر الیہ، عربی زبان میں کہتے ہیں وکلت الامر الیہ، میں نے معاملہ اس کے حوالے کیا، یعنی اس معاملہ اس کے حوالے کیا. وکلت الامر الیہ کے معنی میں معاملہ اس کے سپرد کیا. تو وکالہ کے لغوی معنی ہے التفویض یعنی سپرد کرنا، کسی کے حوالے کر دینا، کوئی معاملہ کسی کے حوالے کرنا. اور اصطلاح میں ہے استنابت جائز التصرف مثلہ. استنابت، استنابت، الف سین تا نون الف با تا، استنابت جائز التصرف مثلہ فیما تدخل النیابت. استنابت جائز التصرف مثلہ فیما تدخلہ النیابت. ٹھیک ہے، یہ ہے اصطلاح میں اس کا مفہوم. استنابت جائز التصرف مثلہ فیما تدخلہ النیابت، نائب بنانا اس کو اس شخص کا جس کا تصرف کرنا جائز ہے، اس شخص کا جس کا تصرف کرنا جائز ہے اس کا نائب بنانا اپنے ہی جیسے کسی شخص کو، یعنی اپنے ہی جیسے کسی ایسے شخص کو جس کا تصرف کرنا جائز ہے ان چیزوں میں جس میں نیابت جائز ہوتی ہے، ان چیزوں میں جس میں نیابت ممکن ہوتی ہے. نیابت مانے کسی کو اپنی جگہ مقرر کرنا، نائب بنانا. جیسے کوئی امیر ہوتا ہے تو کس کا نائب امیر ہوتا ہے. تو استنابت جائز التصرف مثلہ فیما تدخلہ النیابت، کسی ایسے شخص کا جس کا تصرف کرنا جائز ہے، نائب بنانا اپنے ہی جیسے جس کا تصرف کرنا جائز ہے وہ مراد ہے، اپنے ہی جیسے کسی شخص کو ان چیزوں میں جس میں نیابت ممکن ہوتی ہے، جس میں نیابت جائز ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی جو تعریف ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے. اگر کوئی طالب علم اگر تعریف کو سمجھ جاتا ہے تو گویا وہ سبق کے خلاصے کو سمجھ جاتا ہے، باقی تفصیلات پڑھنے کی اسے ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سبق میں کیا چیز بیان کی جائے گی. استنابت اس لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی اور شخص ہے جس کو مقرر کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنا نائب مقرر کر رہا ہے. تو نائب مقرر کرنا کون مقرر کر رہا ہے؟ جائز التصرف، ایک ایسا شخص جس کا تصرف کرنا جائز ہے. تصرف کا مطلب یہ کہ وہ خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، طلاق دے سکتا ہے، یہ تمام چیزوں کا اسے اختیار ہے. تو وہ شخص جس کا تصرف جائز ہوتا ہے اس کے 4 شرطیں ہیں. جس شخص کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں اس کو کہتے ہیں جائز التصرف، جس کا تصرف جائز ہوتا ہے. پہلی شرط ہے الحریہ، آزادی. دوسری شرط ہے البلوغ، بلوغت. تیسری شرط ہے العقل، عاقل ہونا. چوتھی شرط ہے الرشد. رشد کے معنی ہے صحیح طور پر معاملہ کرنے کی اہلیت رکھنا، صحیح طور پر معاملہ کرنے کی اہلیت رکھنا. آزادی، بلوغت، عقل اور رشد،
ये 4 चीजें हैं। तो अब फिर तारीफ पर आप देखिए, किसी ऐसे शख्स का जिसका तसर्रुफ करना जायज है, यानी जिसके अंदर ये 4 औसाफ पाए जाते हैं। नायब बनाना अपने ही जैसे किसी शख्स को, यानी ऐसे शख्स को जो तसर्रुफ कर सकता हो, वाज़ेह है। उन चीजों में जिसमें नियाबत जायज होती है, उन चीजों में जिसमें नियाबत जायज होती है, ठीक है। ये जो नियाबत है ये किन चीजों में जायज होती है? अगर इसको हम आसानी से समझना चाहें तो हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अलग करके समझेंगे। हुकूकुल्लाह में नियाबत के लिहाज से उसकी 3 किस्में हैं। एक वो किस्म है जिसमें नियाबत मुतलकन जायज है और वो माली इबादत है, जैसे कि ज़कात है, सदका है और कफ़ारा है। कोई शख्स अपना नायब बना सकता है कि मेरी ज़कात तुम अदा कर दो, अपनी ज़कात देकर बोल सकता है कि मेरी ज़कात तुम अदा कर दो, या अपना कफ़ारा दे सकता है कि तुम कफ़ारा दे दो, या फिर सदका दे सकता है, बोल सकता है कि तुम सदका दे दो। तो पहली किस्म वो है जिसमें नियाबत मुतलकन जायज है और वो क्या है? माली इबादत है। दूसरी किस्म वो है जिसमें नियाबत मुतलक तौर पर नाजायज है और वो बदनी इबादत है, जैसे कि नमाज है, रोजा है, वुजू है। उसमें नायब नहीं बना सकता ना वो कि तुम मेरी नमाज पढ़ लो, मेरी तरफ से वुजू कर लो। तो दूसरी किस्म वो है जिसमें नियाबत मुतलकन जायज नहीं और वो बदनी इबादत है। तीसरी किस्म वो है जिसमें तफसील है, मसलन हज व उम्रा है, जिसमें नियाबत उस वक्त जायज है जबकि आदमी के पास बदनी ताकत ना हो, आदमी माजूर हो और वो हज और उम्रा नहीं कर सकता हो, तो वो अपनी जगह किसी को मुकर्रर करेगा, पैसा देकर अपने खर्च पर किसी को हज कराएगा, जिसे हज बदल कहते हैं। तो तीसरी किस्म वो है जिसमें तफसील पाई जाती है कि आदमी को खुद वो करना है, इल्ला ये कि अगर वो उसकी ताकत नहीं रखता हो तो क्या करेगा वो? हाँ, वो अपना नायब बनेगा। तो ये है इबादत नियाबत के एतबार से। अगर हम हुकूकुल इबाद को लेते हैं तो हुकूकुल इबाद की एक किस्म ऐसी है जिसमें नियाबत जायज नहीं, जिसका करने वाले शख्स से ताल्लुक है। हर वो मामला जिसका करने वाले शख्स से ताल्लुक है उसमें वो नायब नहीं बना सकता। जैसे उसने कोई गलती की है जिस पर उस पर हद जारी करनी है, हद उस पर जारी होनी है, या फिर किसी को कत्ल किया है और किसास में उसको कत्ल किया जाना है, तो इसमें नियाबत नहीं हो सकती क्योंकि उसका ताल्लुक उस शख्स से है। तो हर वो चीज जिसमें ताल्लुक उसके उस शख्स से हो उसमें नियाबत नहीं हो सकती, जैसा कि हुदूद है और फिर किसास है। और हर वो चीज जिसके करने वाले शख्स के काम से हो, जिसका ताल्लुक किसी शख्स के काम से हो। पहली किस्म वो थी जिसमें ताल्लुक शख्स से था, लेकिन यहाँ दूसरी किस्म वो है जिसमें शख्स के काम से ताल्लुक है, काम से ताल्लुक है, तो उसमें नियाबत हो सकती है। जैसे कि खरीद फरोख्त है, निकाह है, तलाक है, इजारा यानी किराया पर किसी चीज को देना है, अक्द करना है और अक्द को फस्ख करना है। ये तमाम चीजों का ताल्लुक तसर्रुफ से है, काम से है। किसी को नायब बना सकता है कि तुम किसी को अपना वकील बना सकता है कि तुम जो है मेरी जगह तुम वली अपना किसी को वकील बना, जब वली नहीं होगा तो वकील निकाह करा देगा। तो ये वो चीजें हैं जिसमें नियाबत, बहुत सी चीजें हैं, ये कुछ मिसालें, बहुत सी चीजें। अब तसर्रुफात की जितनी भी किस्में हैं, मैंने जो मिसाल दी उसमें इजारा की मिसाल दी। इजारा बोलते हैं कोई चीज किराए पर देना, वो हम लोग पढ़े नहीं, अभी पढ़ेंगे उसका। तो अब यहाँ ये चीज वाज़ेह हो गई कि वो कौन सी चीजें हैं जिसमें नियाबत जायज होती है, जिसमें नियाबत मुमकिन होती है। अब एक बार फिर आप तारीफ की तरफ आइए कि किसी ऐसे शख्स का जिसका तसर्रुफ करना जायज है, अपने ही जैसे किसी शख्स को नायब बना देना उन चीजों में जिसमें नियाबत जायज होती है। अब वाज़ेह हो गया, तो तकरीबन सबक का खुलासा आ गया, किसमें वकालत होती है और कौन वकील हो सकता है, ये सबक का खुलासा हो गया। वकालत या विकालत ये शरअन साबित है, शरई तौर पर साबित है। कुरान मजीद से उसकी दलील है। असहाबे कहफ ने कहा था, असहाबे कहफ ने कहा था कि वबासु अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अस्का तामन फलियअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलियतलत्तफ़ वला युशइरन्न बिकुम अहदा। तुम अपने में से किसी शख्स को भेजो
اس چاندی کے ساتھ، یہ ہمارے پاس جو درہم ہے اس کے ساتھ، اور وہ دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے، کون سا کھانا پاکیزہ ہے، اس کو ہمارے پاس لے کر آئے، اور وہ نرمی اور احتیاط کا خیال رکھے، کسی کو ہمارے یہاں ہونے کا احساس نہ ہو۔ اصحاب نے کہا ایک لمبے عرصے تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر طاری کر دی نیند، جب وہ بیدار ہوئے تو اپنے سے کسی شخص کو انہوں نے بھیجا، مطلب یہ کہ اپنے سے کسی شخص کو انہوں نے کھانا لانے کے لیے وکیل بنایا، اپنا وکیل بنایا، اس کو تفویض کیا وہ کام، تو یہ وکالت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا اخلفنی فی قومی، میری قوم میں تم میری جگہ پر رہو، انتظام کرو، نگران رہو، تو انہوں نے اپنا وکیل بنایا۔ تو یہ قرآن سے اس کی دلیل ہے کہ وکالت جائز ہے۔ جہاں تک سنت سے اس کی دلیل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دینار دیے تاکہ ان کے لیے قربانی کا جانور لے کر آئے، قربانی کی بکری لانے کے لیے انہوں نے ان کو 1 دینار دیا، تو انہوں نے 1 دینار میں 2 بکریاں خریدی اور 1 بکری کو 1 دینار میں بیچ دیا، پھر 1 دینار اور پھر 1 بکری لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ جی عروہ البارقی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کی، برکت کی دعا کی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو بہت فائدہ ہوا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ سونا بن جاتی تھی، اتنا زیادہ ان کو برکت ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور خریدنے کے لیے ان کو کیا بنایا؟ اپنا وکیل بنایا۔ اور تیسری اس کی علت بھی ہے، اور علت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے، بیمار ہیں، ان کے طرف سے جو ہے خرید و فروخت کرنے کے لیے، ان کی طرف سے بہت سے کام کرنے کے لیے، ان کی بزنس کو سنبھالنے کے لیے کسی ایک شخص کی ضرورت ہے، یا بعض لوگ ہیں جو سفر پر جانا چاہ رہے ہیں اور ان کے کچھ کاروبار ہیں، کچھ کام ہیں جن کو کرنے کے لیے کسی شخص کی ضرورت ہے، یا ان کے پاس کچھ مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے جو وہ کچھ کاموں پر توجہ نہیں دے سکتے، تو اپنے وہ نائب بنا دیتے ہیں۔ تو یہ محاسن اسلام میں سے، اسلام کے محاسن میں سے ہے کہ بعض ایسے کام جن کو انسان خود انجام نہیں دے سکتا تو اس کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنا نائب بنا دے، اپنا وکیل بنا دے۔ ٹھیک ہے، اب سبق کی طرف آئیے۔ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ مَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ، اور یہ وکالت جائز ہے ہر اس چیز میں جس میں نیابت جائز ہوتی ہے۔ کن چیزوں میں نیابت جائز ہوتی ہے؟ اب آپ تو اس کی طرح آپ پر واضح ہو چکا اچھی طرح۔ نیابت کن چیزوں میں جائز ہوتی ہے؟ خرید و فروخت میں جائز ہوتی ہے۔ اگر حقوق اللہ کی ہم بات کریں گے تو مالی عبادات میں جائز ہوتی ہے، نماز میں نہیں ہوتی، ہاں مالی عبادت میں جائز ہوتی ہے، زکوٰۃ میں، کفارے میں وغیرہ میں۔ اور اگر بندوں کے حقوق میں ہم کہیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں، خرید و فروخت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے ہر اس چیز میں جس میں نیابت جائز ہوتی ہے، ہر وہ چیز جس میں نیابت جائز ہوتی ہے اس میں وکالت جائز ہے۔ اذا كان الموکل والوکیل ممن یصح ذلك منه، اگر وکیل اور موکل، وکیل جو کہ وکیل بنتا ہے، موکل جو وکیل بناتا ہے، وہ دونوں ان میں سے ہو جن سے یہ تصرف صحیح ہوتا ہے۔ تو تصرف صحیح ہونے کی ہم نے 4 شرطیں پڑھی تھی، کیا کیا ہے وہ؟ ہاں جی ہاں، تو اس کا تو یہاں سبق واضح ہو گیا، یہاں یہ عبارت واضح ہو گئی کہ اگر وکیل اور موکل ان لوگوں میں سے ہو جن سے تصرف صحیح ہوتا ہے۔ وکیل بنانا وہ اپنا نائب بنانا، اپنے کام کے لیے اس کو مقرر کرنا کسی اور شخص کو۔ ایک ہی چیز ہے، یعنی جس چیز میں وکالت جائز ہوتی ہے اس چیز میں ہم اپنا کسی کو نائب بنا سکتے ہیں، اپنا کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، بس عبادت کے لیے ہے وہ، ورنہ وہ ایک ہی چیز ہے۔ وہی عقد جائز، اور یہ ایک جائز عقد ہے۔ ایک عقد لازم ہوتا ہے اور ایک عقد جائز ہوتا ہے۔ لازم عقد ہے خرید و فروخت، آدمی نے کوئی چیز خرید لی تو وہ لازم ہو گیا، اب پھر اس کو رجوع نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی گاڑی خرید لی، 1 مہینہ چلانے کے بعد کہنے لگا کہ واپس کر دیا اور کہا کہ یہ گاڑی مجھے پسند نہیں، تو یہ عقد لازم تھا، اس میں اس کو فسخ نہیں کر سکتا، الا یہ کہ پھر خریدار چاہے، جس نے بیچا تھا وہ الا یہ کہ وہ بائے اس کو منظور کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو کوئی گاڑی بیچ دے، پھر 1 مہینے کے بعد کہے کہ مجھے اس گاڑی کی ضرورت ہے، میں نے بیچ دیا، آپ مجھے واپس کر دیجئے، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ عقد لازم ہے، عقد لازم ہے، الا یہ کہ دوسرا جو عقد میں جو طرفین ہیں اس میں سے دوسرا طرف اگر منظور کرے تو غلط چیز ہے۔ اسی طرح اجارہ بھی عقد لازم ہے۔ اجارہ بولتے ہیں کوئی چیز کرائے پر دینا۔ 1 سال کا ایگریمنٹ ہو گیا،
تو پھر 1 سال کے لیے وہ عقد لازم بن گیا. 1 مہینے کے بعد وہ کہے کہ نہیں میں یہ گھر خالی کرنا چاہتا ہوں, تو اگر دوسرا شخص اگر راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ عقد لازم ہے, اس کو 1 سال پورا کرنا ہوگا. تو کچھ عقود ایسے ہیں جن کو عقد لازم کہتے ہیں, جس کو پورا کرنا ضروری ہوتا, لیکن یہ عقد جائز ہے. وکالہ یہ عقد جائز ہے. عقد جائز کا مطلب یہ کہ آدمی وکیل بولے کہ نہیں میں آپ کی نیابت نہیں کروں گا, یا موکل بولے کہ میں آپ کو وکیل بنایا, پھر کچھ کل بول دے کہ میں آپ کو وکالت سے ہٹاتا ہوں, تو یہ عقد جائز ہے, جب چاہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. وہی عقد جائز تبطل بموت کل واحد منہما, اس کے باطل ہونے کے جو اسباب ہیں, وکالت کے باطل ہونے کے جو اسباب ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ مبطلات الوکالہ, یہ مبطلات الوکالہ ہے. کیا ہے اس کے باطل ہونے کی چیزیں؟ بموت کل واحد منہما, ان میں سے کسی ایک کی موت, وکیل مر جائے یا موکل مر جائے تو یہ وکالت باطل ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. وہ فسق ہی لہما, اور اس کو وہ فسق ہی لہا, اور اس کو فسق کرنے کی وجہ سے, یا تو موکل فسق کر دے یا تو وکیل فسق کر دے. وہ جنون ہی, یا کسی کے پاگل ہونے کی وجہ سے, موکل یا وکیل میں سے کوئی پاگل ہو جائے تو خود بخود یہ باطل ہو جائے گا. تیسرا والحجر علیہ لسفہہ, اور اس پر پابندی لگا دے, اس پر پابندی لگنے کی وجہ سے اس کے احمق صحیح تصرف نہیں کر سکتا, یعنی عقلی طور پر اس کے اندر وہ استعداد نہیں ہے, وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تصرف صحیح کر سکے, تو ایسی صورت میں حکومت نے اس کے اوپر پابندی لگا دی. تو ایسی صورت میں وکالت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی, کیونکہ اصل چیز تو تصرف ہے. اب تصرف پر پابندی لگی ہوئی ہے تو پھر وہ وکالت کا کوئی حاصل نہیں ہوتا. وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ عَقْدٍ جَائِزٍ, اسی طرح یہ بات ہر اس عقد میں ہے جو جائز ہے, ہر اس عقد میں ہے جو جائز ہے. مثال کے طور پر کشریکہ ہے, شراکت ہے, 2 آدمی یا 2 سے زائد آدمی کسی کمپنی میں شریک ہوتے ہیں, کمپنی کی ملکیت میں یا اس کے تصرف میں, اس کو کہتے ہیں شراکت. اگلا سبق وہی ہے. اور دوسرا ہے مساقات, سینچائی, کوئی شخص اپنا باغ کسی کو سینچائی کے لیے دے کہ تم اس باغ کو جو ہے سنبھالو, اس کو جو ہے حفاظت کرو, اس کی نگرانی کرو, اس کو پانی دو, اس کے بعد اس کے جو پھل ہوں گے اس میں سے اتنا حصہ مجھے دے دو, تو یہ مساقات ہے. مزارات ہے, کوئی شخص کسی کو اپنا کھیت دے تاکہ کھیت میں جو ہے فصل بوئے اور اس کے بعد کاٹے اور کہے کہ اس میں سے جو ہے اتنا حصہ تم مجھے دے دو گے, تو یہ مزارات ہے. یہ سب آئیں گے. والجعالہ, جعالہ کہتے ہیں کہ کسی مباح کام پر کسی کو اجرت دینا, مباح کام پر کسی کو مباح کام پر مقرر کرنا مقرر اجرت کے بدلے میں, اس کو کہتے ہیں جعالہ. والمسابقہ, مسابقہ کہتے ہیں مسابقہ آرائی, مقابلہ آرائی, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی مقابلہ کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرنا. یہ سارے اسباب تو انشاءاللہ آئیں گے, لیکن یہاں جو بات وہ بتا رہے ہیں کہ ان تمام میں بھی یہ عقد جائز ہے, اور وہ ان چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے جن سے وکالہ کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے. جن چیزوں سے جو اوپر ذکر کی گئی ان سے جیسے وکالت باطل ہو جاتی ہے, اسی طرح یہ عقود بھی باطل ہو جاتے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا تَنَاوَلَهُ الْإِذْنُ, وکیل کے لیے جائز نہیں کہ وہ کرے مگر وہی جس سے اجازت جس کو شامل ہو. جس چیز کے لیے وکیل نے اس کو مقرر کیا ہے جس کام کے لیے, اسی میں وہ وکیل ہو سکتا ہے, چاہے وہ لفظاً ہو یا پھر عرفاً ہو, عرف میں ہو. مثال کے طور پر وہ کہے کہ تم میری یہ گاڑی 10,000 ریال میں بیچو, لفظاً ہو گئی یہ چیز. اب وہ گاڑی بیچنے میں اس کا وکیل ہے, اس کے دوسرے کام میں اس کا وکیل نہیں ہے, اس کا گھر بیچنے میں اس کا وکیل نہیں. تو وکیل جو ہے وہ نہیں کر سکتا اپنا کام مگر اس چیز میں ہی جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اجازت دی گئی, جس میں اس کو اجازت دی گئی, اور یہ اجازت جو ہے صاف لفظوں کے ساتھ دی گئی. تو اب وہ 10,000 سے کم میں نہیں بیچ سکتا. یا پھر عرف میں جو عرف ہے, عرف کہتے ہیں کہ ماحول میں جس چیز کی عادت ہے, ماحول میں جس چیز کا معمول ہے اس کو عرف کہتے ہیں. تو اب اس کو ایک گاڑی دے اور یہ کہے کہ تم اسے بیچ دو, تو اب اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی جتنی قیمت پر مارکیٹ میں بیچنا اس کو معمول ہے اسی میں بیچ سکتا ہو عرف کے اعتبار سے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گاڑی لے اور اس کو خرچ پر بیچ دے, کیونکہ خرچ پر بیچنا یہ عرف نہیں ہے نا. تو وہ جو عرف ہے اسی کے مطابق وہ کر سکتا, عرف سے ہٹ کر نہیں کر سکتا. ماحول میں جس چیز کا معمول ہے اس سے ہٹ کر وہ نہیں کر سکتا.
تو یہ وہی وکیل جو ہے وہی کام کرے گا، اور وکیل کو اتنے ہی کام میں اختیار ہے جو لفظی جس کا لفظی طور پر موکل ذکر کرے یا پھر جو ہے عرف میں وہ چیز ہو۔ وَلَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے اپنے علاوہ کسی اور کو وکیل بنانا۔ جیسے حامد نے محمود کو اپنا وکیل بنایا اور محمود جو ہے شاکر کو اپنا وکیل بنا دے، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حامد کو محمود پر اعتبار ہے، اس کو اس پر اعتماد ہے، اس پر اعتماد تو اس کو وکیل بنایا، اب وہ کسی اور کو یہ وکیل بنائے گا، جبکہ اصل ذمہ دار تو کون ہے، اس کا اصل مالک کون ہے؟ حامد ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کو جائز نہیں کہ وہ کسی اور کو اپنا وکیل بنائے، یہ جائز نہیں۔ وَلَا الشِّرَاءُ مِن نَفْسِهِ، اور پھر اپنے آپ کے لیے وہ خرید لینا وہ جائز نہیں۔ مثال پر اگر وہ یہ کہے، کون؟ موکل یہ کہے کہ تم میری یہ گاڑی بیچ دو، اور وہ گاڑی وہ خود خرید لے، تو وہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں ایک اتہام ہو سکتا ہے کہ وہ کم قیمت میں خریدے گا، اور عرف نہیں ہے کہ وہ عرف میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ آدمی خود خرید لیتا، بلکہ جس کو وکیل بناتا وہ بیچتا ہے اس چیز کو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وَلَا الشِّرَاءُ مِن نَفْسِهِ، اور وہ اپنے لیے وہ گاڑی خرید نہیں سکتا۔ بعض اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ مارکیٹ میں جو قیمت آتی ہے اس قیمت پر یا اس سے زیادہ قیمت پر خرید لیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ ایسا نہیں کہ مارکیٹ میں وہ گاڑی پیش کیے بغیر خود کوئی قیمت لگا کر خریدے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ مارکیٹ میں پیش کرنے کے بعد جو قیمت اس کی آ رہی ہو اس قیمت میں یا اس سے زائد قیمت میں اگر وہ خریدے گا تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے جائز نہیں، نہ تو اس قیمت میں نہ اس سے زیادہ قیمت میں، کیونکہ اس میں ایک اتہام ضرور پایا جاتا ہے کہ وہ قیمت میں جو ہے کچھ گڑبڑ کرے گا۔ یہ بھی ہے کہ عرف میں یہ بات نہیں ہوتی کہ آدمی کسی کو کوئی وکیل بنائے اور وہ چیز وہ خود خرید لے، یہ عرف میں نہیں ہوتی۔ اس کی تفصیلات دوسری ہیں، لیکن ہم لوگ وکالت کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس کی ضرورت کو کیسے پورے کریں گے اس کی تفصیلات تو دوسری ہیں، لیکن وکالت میں اس کو کتنے اختیارات ہیں وکیل کو، اس کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَا الْبَيْعُ لَهَا، نہ تو وہ خرید سکتا اور نہ ہی بیچ سکتا اپنے آپ کے لیے، الا بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ، مگر یہ کہ موکل اس کی اجازت دے، موکل سے کہے کہ گاڑی میں خود خریدتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے وہ چیز درست ہو سکتی ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَىٰ لِإِنسَانٍ مَا لَمْ يَأْذَن لَهُ، اور اگر وہ کسی انسان کے لیے کوئی ایسی چیز خریدے جس کی اس نے اجازت نہیں دی تھی اور اس کو وہ اجازت دے دے تو وہ جائز ہے۔ اس کو اصطلاح میں بیع الفضولی کہتے ہیں، فضول سے ہی جو فضول ہے بیع الفضولی کہتے ہیں۔ اس کو مثال کے طور پر کوئی شخص دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک گاڑی ہے اور اس نے دیکھا تھا، اس نے سنا تھا کہ اس کے کسی دوست کو، اس کے کسی بھائی کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا نہیں اس سے میرے لیے گاڑی خریدو، تو اس نے اس کے لیے گاڑی خرید لی، تو اس کو کہتے ہیں بیع فضولی۔ بیع فضولی بات سے ہے، فضول سے ہی، بیع الفضولی، فضل سے ہی، فضول باتیں جو ہے نا اسی سے، یعنی اس کو بنایا ہی نہیں گیا ہے وکیل لیکن اس نے اس کی طرف سے وہ گاڑی خریدی، تو اس کو کہتے ہیں بیع فضولی۔ تو وہ اس وقت جائز ہوگا جبکہ وہ پھر اس کو اجازت دے دے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے دوست کے لیے مارکیٹ میں کوئی گاڑی پسند ہے، خرید لے، اپنے دوست کو بتائے کہ گاڑی میں نے دیکھی اور میں نے آپ کے لیے خرید لی، تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے دے دو، گاڑی کی ضرورت ہے، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہے کہ مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خریدنا چاہتا، تو پھر وہ کیا ہو جائے گی، وَإِلَّا لَزِمَ مَنِ اشْتَرَاهُ، تو وہ بیع لازم ہو جائے گی اس کے لیے جس نے خریدا ہے۔ کون خریدا؟ جس نے خریدا، وہ اس کے لیے لازم ہوگی، لیکن جس کے لیے خریدا اس کے لیے لازم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بیع فضولی ہے۔ واضح ہے نا؟ ہاں، مثال کے طور پر حکومت کسی شخص کے جائیداد پر پابندی لگا دے کہ وہ بیچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں والوکیل امین، وکیل امین ہوتا ہے، لا ضمان علیہ، اور امین کبھی بھی ضامن نہیں ہوتا، کبھی بھی امین ضامن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی شخص کے پاس حفاظت کی غرض سے رکھ دے تو وہ امین ہوا، وہ چیز اگر تلف ہو جائے یا کوئی چوری کر لے تو وہ ضامن نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، وہ ضامن نہیں ہوتا الا یہ کہ اس نے کوتاہی کی ہو۔
تو اسی طرح وکیل بھی ہے، وکیل بھی امین ہے، وہ ضامن نہیں ہوتا ان چیزوں میں جو تلف ہو جاتی ہیں اگر اس نے کوتاہی نہیں کی ہے. مثال تو اس نے گاڑی خریدی، گاڑی خریدنے کے بعد اپنے گھر کے گیراج میں یا گھر کے اندر یا پھر جو بھی عرف میں اس کی حفاظت کا طریقہ اس نے اختیار کیا، رکھ دیا، لیکن چور آئے اور گاڑی چوری کر کر لے گئے، تو ایسی صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا. اور الا یہ کہ وہ جو ہے لاک کیے بغیر چھوڑ دے گاڑی کو یا کہیں باہر چھوڑ دے، تو جب اس کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوگی تو وہ ضامن ہوگا. والقول قوله فی الرد، اور قول اسی کا قول ہوگا تردید کے سلسلے میں، اور وہ کہے کہ والتلفی، اور کسی چیز کے تلف کے سلسلے میں، اور کسی نفی تعدی اور کوتاہی کی نفی کے سلسلے میں، وہ کہے کہ میں نے کوتاہی نہیں کی اور وہ کہے کہ میں نے یہ چیز ضائع نہیں کی، تو ایسی صورت پہ بات اسی کی معتبر ہوگی. بات اسی کی معتبر ہے، کس کی؟ وکیل کی بات معتبر ہوگی. بعض اہل علم نے کہا کہ قسم کے ساتھ، وہ قسم کھلایا جائے گا اس کو اور اس کی بات قبول کی جائے گی. اگر وکیل میں موکل میں اختلاف ہو جائے، موکل کہے کہ تم نے جو ہے کوتاہی کی ہے، موکل کہے کہ تم نے کوتاہی کی ہے اور وکیل کہے کہ میں نے کوتاہی نہیں کی، تو کس کی بات کو قبول کیا جائے گا؟ وکیل کی. ہاں، وکیل کی بات کو قبول کیا جائے گا. مولوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی بات کو ویسے ہی قبول کیا جائے گا. بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے قسم کھلا کر قبول کیا جائے گا. کسی چیز کے رد کرنے میں، کسی چیز کو لوٹانے کے میں نے لوٹا دی ہے، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ کہے کہ میں نے دے دیا اور وہ کہے کہ تم نے نہیں دی، تم نے نہیں دیا، تو ایسی صورت میں بات اس کی مانی جائے گی، وکیل کی. وَإِذَا قَضَى الدَّيْنَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ضَمِنَ، اور اگر وہ قرض کو ادا کرے بغیر دلیل کے تو وہ ضامن ہو جائے گا. مثال کے طور پر اس کے موکل پر کسی شخص کا قرض تھا 10,000 ریال، اور اس نے وہ جو قرض تھا اس کے موکل کا 10,000 ریال وہ دے دیا کس کو؟ قرض خواہ کو. ٹھیک ہے، وکیل نے دے دیا، اور اس کی کوئی ثبوت اس نے نہیں لیا، جیسے اسے لکھانا چاہیے تھا کہ میں نے قرض ادا کر دیا، یا گواہ اس کو مقرر کرنے سے نہیں کیے، تو ایسی صورت میں پھر وہ جو قرض خواہ ہے وہ یہ کہے کہ تم نے مجھے قرض نہیں دیا تھا، تو ایسی صورت میں وکیل ضامن ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو مقرر کرنا چاہیے، اسے جو ہے ثبوت فراہم کرنا چاہیے تھا، لکھا لینا چاہیے تھا، یا پھر جو ہے کم سے کم اس کو جو ہے گواہ مقرر کر لینا چاہیے تھے. تو کوتاہی کی اس نے. اور جب وہ قرض ادا کرے بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے تو وہ ضامن ہوگا. الا ان یقضیہ بحضرۃ الموکل، الا یہ کہ وہ موکل کی موجودگی میں ادا کرے. ایسی صورت میں موکل کی ذمہ داری تھی کہ وہ تحریر کوئی ثبوت فراہم کرتا یا وہ کچھ گواہ مقرر کرتا، تو وہ اس میں موکل کی کوتاہی تھی، تو اس کی وکیل کی کوتاہی نہیں مانی جائے گی اس صورت میں، کیونکہ موکل موجود تھا، وہی اصل مالک ہے، تو اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا. لیکن پہلی صورت میں وہ ضامن ہوگا. وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ وَبِغَيْرِهِ، اور یہ توکیل جائز ہے کسی عوض کے بدلے میں اور کسی عوض کے بدلے میں بھی، بغیر بھی. اس کا حکم کیا ہے؟ وکالت کا جو حکم ہے، شرعی حکم ہے، یہ موکل کے لیے مباح ہے. موکل کے لیے مباح ہے یعنی جائز ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کو مقرر کر سکتا ہے، اور وکیل کے لیے مستحب ہے کیونکہ وہ اس کی مدد کر رہا ہے. اب یہ جو وکیل ہے اس کو کسی مقرر فیس کے بدلے مقرر کیا جا سکتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ کام مجھے کر دو، اور بغیر اس کے بھی ہو سکتا ہے، صرف تعاون کے طور پر. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ توکیل جائز ہے کسی عوض کے بدلے میں بھی اور اس کے بغیر بھی. فلو قال بهذا بعشرة فما زاد فلك، وہ اپنے وکیل سے کہے کہ میں تمہیں وکیل بناتا ہوں، مجھے اس کے 10,000 ریال چاہیے، جو زائد ہوگا وہ تمہارا ہوگا، تو یہ صحیح ہے. اگر وہ 11,000 میں بیچے گا تو 10,000 موکل کو دے گا اور 1,000 وہ خود لے سکتا ہے. جی واضح ہے سبق؟ کسی کے پاس کوئی سوال ہے اس کے تعلق سے؟ کمیشن مقرر کیا جا سکتا ہے، مقرر کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ کہے کہ میں یہ گاڑی بیچتا ہوں تو مجھے جو ہے اس کا اتنا % دینا ہوگا. اگر عرف میں وہ چیز پائی جاتی ہے تو عرف کے اعتبار سے وہ چیز مناسب ہے. آخری پوائنٹ، آخری لائن بول رہے ہیں نا، وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ وَبِغَيْرِهِ، وکیل بنانا جائز ہے کسی عوض کے بدلے میں بھی اور کسی عوض کے بغیر بھی.
یعنی کسی فیس کے بدلے میں بھی کسی فیس کے بغیر میں بھی اس کو وکیل بنا سکتے ہیں. فیس کے ساتھ بھی اس کو وکیل بنایا جا سکتا ہے, بغیر فیس کے بھی بنایا جا سکتا ہے. اگر وہ کہے کہ میں مدد کروں گا ٹھیک ہے تمہاری, تو کوئی بات نہیں. فلو قالا, اور اگر وہ کہے یعنی موکل کہے بے ہاذا بعشرۃ, کہ یہ چیز تم جو ہے 10 میں بیچ دو, فما زادہ فلکا, جو زائد ہو تمہارا ہوگا, تو صحہ صحیح ہو جائے گا. جیسے موکل کہے کہ یہ گاڑی لو اور اس گاڑی کے مجھے 10,000 ریال چاہیے, اس سے اگر تم زیادہ میں بیچتے ہو تو تمہارا ہوگا. تو ایسی صورت میں وہ گاڑی لے جائے اور 11-12 میں بیچ دے تو 10,000 موکل کے ہوں گے, اور جو زائد ہوں گے وہ کس کے ہوں گے؟ وکیل کے ہوں گے. جیسے ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں لیموزین والے کے, آپ ہمیں 3,000 دو گے, باقی جو بچے آپ کا, وہ بھی یہی ہے کہ لیموزین میں نے گاڑی لیموزین دی کسی کو, ہاں کہ آپ چلاؤ ڈرائیور کو, اس کو بولا مجھے 3,000 دے دو مہینے کا, باقی جو کماؤ گے تمہارا, تو مقابلے میں آئے گا یا وہ کیا ہے؟ وہ ایک عقد ہے, وہ ایک عقد ہے, اور اپنی گاڑی دیے ہوئے ہیں, وہ اپنی گاڑی دیے ہوئے ہیں, تو وہ عقد ایجار ہے وہ, کیونکہ اپنی گاڑی اس کو کرائے پر دیے ہوئے ہیں 1 سال کے ایگریمنٹ کے لیے. بہرحال اس کی تفصیل کچھ اور ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس ایگریمنٹ کی تفصیلات کے اعتبار سے اس کے بارے میں فیصلہ ہو سکتا ہے.